Praise God, hallelujah. यीशु के अजीम और कादर नाम में आप सबको सलाम. Please तशरीफ रखिए. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise God Jesus. Thank you Jesus. Praise Jesus. We worship you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. कितने लोग हैं जो खुदा की हज़ूरी में शामिल खुशी से भरे? क्योंकि खुदावन अपने लोगों को शादमानी देता है, खुशी देता है, बरकत देता है, तसल्ली देता है और तरक्की की राह बताता है. खुदावन फरमाता है तुम्हारी बाबत मेरे ख्यालात सलामती के, खुशहाली के हैं, तरक्की के ख्यालात हैं. और जब हमारे खुदा के ख्यालात हमारे लिए सलामती के, खुशहाली के, तरक्की के हैं तो हमने खुदावन की तमजीद करनी है और हम करनी है. और कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे ज़बूर 33 साम उसकी पहली आयत में लिखा है, ए सादको खुदावन में शादमान रहो, हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है. आमीन. हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है. और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ खुदावन चाहता है हम उसकी हम्द करें. हमारा दिल भी चाहता है कि हम उसकी हम्द करें, लेकिन ये याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ रास्तबाज खुदा की हम्द कर सकते. रास्तबाज. और खुदावन यीशु जमीन पर इसलिए आए ताकि हम उसके लहू से धुलकर रास्तबाज हो जाए. आमीन. आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां. और जब हम यीशु के लहू से धुलते हैं तो हम रास्तबाज ठहरते हैं. हम उस पर ईमान लाने से मुफ्त रास्तबाज ठहरते हैं. मुफ्त. हमें इसकी कीमत अदा नहीं करनी पड़ती. यीशु ने हमारे लिए कीमत अदा की है. और जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम रास्तबाज ठहरते हैं, क्योंकि उसने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया है. जब तक हम उसके लहू से ना धुलें, जब तक हम उस पर ईमान ना लाएं, हम रास्तबाज नहीं कर सकते. और मेरा मानना ये है कि जब तक हम रास्तबाज ना ठहरें, हम उसकी परस्तिश नहीं कर सकते. कितने लोग हैं जो समझते हैं कि रास्तबाज ठहरे बगैर, उसके लहू से धुले बगैर, उस पर ईमान लाए बगैर खुदा की परस्तिश की जा सकती है, उसकी हम्द की जा सकती है? नहीं की जा सकती. आप इस बात को समझते हैं. इसलिए हमें हर रोज यीशु के लहू से धुलना है. हमें हर रोज उसके सामने हाजिर होना, हर रोज मज़बा पर आकर उसके लहू को पुकारना है और कहना है कि ज़बा किया हुआ बर्राही, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद और हम के लायक है. सल्तनत अब्दुल अबाद उसी की. प्रेज़ गॉड. हालेलुया. बोलो खुदा यीशु मसीह की. खुदा यीशु मसीह की. खुदा यीशु मसीह की. प्रेज़ गॉड. खुदा ने आज मुझे आपके लिए जो खास पैगाम दिया है, वो मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए और पाकिस्तानी कलीसियों के लिए और बिलखसूस आज नेशनल बैप्टिस्ट चर्च के लिए, आपके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, और भाई कदूस जो इस चर्च के पासवान हैं, पास्टर हैं. और मैं रूह में ये महसूस करता हूँ कि खुदा ने भाई कदूस को बहुत बरकत दी है. और भाई कदूस का बतौर पास्टर बदोमली में और ख़ास तौर पर इस चर्च में खिदमत करना खुदा की तरफ से है. आए भाई के लिए जोरदार करना. प्रेज़ गॉड. हालेलुया. अभी जब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो आपने हाथ नहीं खड़ा करना, आपने दिल में सोचना है, क्योंकि एकदम से जल्दी में भी, जल्दबाजी में भी हाथ नहीं खड़ा करना.
دل میں سوچنا ہے کچھ دیر، کتنے لوگ ہیں جو دولت مند بننا چاہتے ہیں؟ سوچیں، دولت مند، ویلتھی، رچ، امیر، دولت مند، جس سے ان کی ساری ضرورتیں پوری ہوں، نہ صرف ان کی ضرورتیں پوری ہوں بلکہ وہ دوسروں کی بھی ضرورتیں پوری ہوں۔ قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ خدا کہتا ہے تم نہیں بلکہ سر ٹھہرو گے، تم قرض لوگے نہیں بلکہ قرض دینے والے ٹھہرو۔ تو سوال بڑا سادہ ہے، بس اب سوال بہت سادہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو دولت مند بننا چاہتے ہیں؟ اور اگر میں آپ میں سے کہوں نا کہ ہاتھ کھڑا کریں جو دولت مند بننا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں 100% لوگ، 100%، 100% لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ میں دولت مند بننا چاہتا ہوں۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے ایک آیت دیکھتے ہیں، میرے ساتھ امثال کی کتاب اس کا 11 باب، امثال 11 باب اور اس کی 22 آیت ہم دیکھیں کلام مقدس میں سے۔ میرا سوال ابھی بھی وہی پر ہے کہ کتنے لوگ دولت مند بننا چاہتے ہیں؟ امثال 11 باب اور اس کی 22 آیت۔ کتنے لوگ ہیں جو کلام سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیں جو کلام سے محبت کرتے ہیں۔ کلام سے محبت کیا کریں؟ آمین۔ جو کلام سے محبت کرتے ہیں وہ دولت مند ہے۔ زوردار تالیوں کے لیے ہے، وہ پہلے سے دولت مند ہے۔ بڑے کیونکہ کلام کے اندر خزانے ہیں، ٹریجر ہے، اس کے اندر دولت ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے، اور آپ کلام سے محبت کرتے ہیں۔ امثال 11 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں مناتا۔ غور سے سنیں، خداوند ہی کی برکت، خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں مناتا۔ دنیا میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ رچ ہیں، دولت مند ہیں بہت، لیکن وہ دکھی ہیں۔ کسی کو اپنی اولاد کا دکھ ہے، کسی کو بیماری کا دکھ ہے، کسی کو اپنی پراپرٹی کے چھن جانے کا اور پھر عدالتوں میں آنے جانے کا دکھ ہے، کئیوں کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ میڈیسن لے کر سوتے، وہ دولت مند۔ دولت تو بہت سے لوگ جو کرپشن کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں اور کئی معاملات میں غلط انوالو ہیں، وہ بھی دولت مند ہیں۔ کسبیوں کے پاس بڑی دولت ہے، جو جوا کھیلتے ہیں ان کے پاس بڑی دولت ہے، جو دنیا میں غلط کام کرتے ہیں ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ آج کل وہ لوگ جو میڈیا میں غلط قسم کے کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس بڑی دولت ہے، لیکن یاد رکھیں میرا سوال ابھی بھی آپ سے وہی ہے، کیا آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں؟ یہاں لکھا ہے خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں مناتا۔ جب خداوند کی برکت آپ کو دولت دے گی تو وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں منائے گا۔ آپ خوش ہوں گے، آپ شادمان ہوں گے، آپ ناچیں گے، اور جب آپ شادمان ہوں گے تو ہم نے 33 زبور کی پہلی آیت میں کیا پڑھا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا پڑھا ہے؟ 33 زبور کی پہلی آیت میں ساتھ کو خداوند میں شادمان رہو، حمد کرنا راست بازوں کو سیکھا۔ جب خداوند کی برکت آپ کو دولت بخشے گی تو پھر آپ کے پاس دکھ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کیا ہوگے؟ شادمان، خوشی میں، تسلی میں، برکت میں، صحت مند، تندرست، خدا کی حضوری میں گاتے بجاتے ہوئے خداوند کی حمد کریں گے، کیونکہ یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے؟
اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کریں، اور اگر کوئی خوش ہو تو وہ کیا کرے؟ ہم کے گیت گائیں. آئے خدا ان کے لیے زور بتائیے. پریز گاڈ. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب میرا سوال تھوڑا سا بدل گیا. پہلے میں نے سوال کیا تھا کتنے لوگ ہیں جو دولت مند بننا چاہتے ہیں، اور میں نے کہا تھا ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، دل میں سوچنا. اب میں آپ کو کہوں گا ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو بلیسنگ دینا چاہتا ہوں. خدا نے کہا اس کلیسیا کو، ان بچوں کو، اور جب ہم پرستش کر رہے تھے خدا یہ بچے مجھے دکھا رہا تھا، یہ بچے ہماری قوم کا سرمایہ. بچوں غور سے آپ نے سننا ہے، کیونکہ اب برکت آپ کو ملنے والی ہے. اور اب میرا سوال یہ ہے کتنے لوگ راست باز دولت مند بننا چاہتے ہیں؟ اب آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں جو بننا چاہتے ہیں. راست باز دولت مند نہیں. میں دولت مند نہیں بننا چاہتا، میں آپ کو بات سے بتاؤں. میں راست باز دولت مند بننا چاہتا ہوں. میں خداوند سے برکت لینا چاہتا ہوں، میں خداوند سے دولت لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں دکھ نہیں، اس میں بیماری نہیں ہے، اس میں مشکل نہیں ہے، اس میں تنگی نہیں ہے، بلکہ میں راست باز دولت مند بننا چاہتا ہوں. آمین آمین. کتنے لوگ دولت مند بننا چاہتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیں جو دولت مند بننا چاہتے ہیں. کوئی بھی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو راست باز دولت مند بننا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ کلام نہیں شاید سن رہے، انہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. جو راست باز دولت مند بننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. سب بننا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے زوردار تالیاں. میں آپ کو بتاؤں دولت مند یا ویلتھ یا روپے پیسے کے بارے میں جو کلام ہے یہ بہت اہم ہے. لیکن جب آپ کلیسیاؤں میں خاص طور پر جو اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، کئی دفعہ وہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں، جب ان میں نجات کا پیغام سنایا جائے ان کے اندر باہر جا کر وہ بڑا اپریشیٹ کریں گے. جب شفا کی بات کی جائے کلیسیا کے اندر کہ یسوع شافی ہے اور وہ ہمیں شفا دیتا ہے، وہ ہمیں برکت دیتا ہے، لوگ بہت اپریشیٹ کریں گے. لیکن جب دولت کے بارے میں کلام سنایا جاتا ہے، دے یکی کے بارے میں کلام سنایا جاتا ہے، ہدیوں نذرانوں کے بارے میں کلام سنایا جاتا ہے، اور امیر بننے کے بارے میں کلام سنایا جاتا ہے، دولت مند بننے کے بارے میں کلام سنایا جاتا ہے، تو بہت سے خادم بھی، بہت سے مذہبی لوگ بھی کہتے ہیں نہیں یہ شاید یہ شخص خوشحالی کی پیچھے کر رہا ہے، یہ روپے پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کی سوچ فرق ہے. میں بتاؤں وہ لوگ نہیں کہہ رہے، شیطان ان کے پیچھے یہ کہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس ٹائم ان کے پاس دولت آ گئی، مال و دولت آ گیا، گھر بن گئے، بنگلے بن گئے، بڑے چرچز بن گئے، اور پراپرٹی بن گئی، اسٹیٹ بن گئی، ملک بن گیا، تو پھر انہوں نے مجھے پاؤں کے نیچے کھول دیا. کیونکہ خدا یسوع مسیح کی جب اس نے آزمائش کی تو اس نے بھی ایک آزمائش میں کیا کہا؟ پہاڑ پر لے گیا اور کیا کہا؟ ساری دنیا کی سلطنتیں اور شان و شوکت. اور جب شان و شوکت کا لفظ ہے تو دولت انوالو ہے، روپیہ پیسہ انوالو ہے. وہاں پر جب لفظ لکھا ہے شان و شوکت، میجسٹی، شان و شوکت، گلوری، دنیا جو اس نے آپ لوگوں سے چرائی ہوئی ہے، جو اس نے ایمانداروں سے چرائی ہے، جو دھوکہ دے کر چرائی ہے، جو فراڈ اس نے کیے ہیں، اور اس نے وہی سلطنت جو انسان سے چرائی ہوئی تھی، وہی دولت، وہی شان و شوکت یسوع کو دکھائی. اس کے پاس ہے تو اس نے دکھائی. لیکن اس نے کیا کہا کہ یہ میں ساری سلطنت اور اس کی شان و شوکت اور اس کی دولت اور اس کے خزانے تجھے دے دوں، لیکن تو کیا کر؟ مجھے گر کر سجدہ کر. اور یسوع نے کیا کہا؟ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. آئیں یسوع کے لیے زور کرنا. خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی. پریز گاڈ. ہاللیلویا. ساری دولت
और सल्तनतें यीशु के कदमों में है। और राज ये है, वो दौलतमंद, कौन दौलतमंद? यीशु जो दौलतमंद है, वो हमें दौलतमंद करने के लिए आया। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं कलाम में से बता रहा हूँ। आए मेरे साथ कलाम को खोले, जहां से ये हमें पता चलता है कि वो हमें दौलतमंद करने के लिए आया है। और वो लोग जो कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है, जो कहते हैं कि आप दौलत की तालीम दे रहे हैं, आप निजात की तालीम दें, आप इनको शफा की तालीम दें, इनको तनायत शुआरी की तालीम दें, मैं कहता हूँ वो कलाम को पूरे तौर पर अंडरस्टैंड नहीं करते। और ये मेरा दावा है। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, मेरे साथ खोले पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम 2 खत और उसका 8 बाब और उसकी 9 आयत देखिए। खुदा यीशु मसीह के आने का पर्पस निजात, हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन निजात, हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी में बहुत कुछ शामिल है, ये फुल पैकेज है। तो 2 कुरिन्थियों की 8 बाब की 9 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। आए यीशु के लिए जोरदार तालियां। तुम क्या हो जाओ? दौलतमंद। और आज के कलाम का अनुमान है वो है रास्तबाज दौलतमंद। क्या कलाम का अनुमान है जी? रास्तबाज दौलतमंद। सिर्फ दौलतमंद नहीं, मुझे सिर्फ दौलतमंद अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बहुत से दौलतमंद कंजूस होते हैं, बहुत से दौलतमंद लालची होते हैं, बहुत से दौलतमंद जो है वो दूसरों की मदद नहीं करते, बहुत से दौलतमंद दया यकीन नहीं देते, बहुत से लोग दौलतमंद हदिया नहीं देते। इसलिए मुझे दौलतमंद पसंद नहीं है, मुझे रास्तबाज दौलतमंद पसंद है। और यीशु क्या करने के लिए आया? यीशु लिखा है कि क्योंकि तुम हमारे खुदा यीशु मसीह के फजल को जानते हो। और जब फजल की बात है तो बरकत की बात है। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ धोखा नहीं मनाता। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। और अगर उसकी गरीबी के सबब से, उसके चरनी में आने के सबब से, गरीब घराने में पैदा होने के सबब से, जमीन पर आने के सबब से, और गरीब होने का मतलब है उसने तख्त छोड़ा, अपना जलाल छोड़ा, अपनी हशमत छोड़ी, अपनी बड़ी जो हशमत और जलाल था और दौलत थी, ट्रेजर थी, सब कुछ छोड़कर वो क्या बन गया? गरीब। और क्यों बना वो गरीब? जवाब लिखा है आगे, क्यों वो गरीब बना? ताकि तुम क्या बन जाओ? तो कितने लोग हैं जो यीशु के वसीला से दौलतमंद बनना चाहते हैं? वो यीशु को कबूल करें। हालेलुया। और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बड़े जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे, अगर किसी सबब से दौलतमंद नहीं बन सके, उनको टाइटल नहीं मिला, क्योंकि ये टाइटल है, मैं आपको बताऊं, दौलतमंद, रिच का टाइटल है, लोग कहेंगे ये बड़ा दौलतमंद है, इसके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, इसके पास बड़ा घर है, इसके पास बड़ी गाड़ी है, इसके पास बड़ी चीजें हैं, ये दौलतमंद है। अगर आपको नहीं मिला, आज मैं आपको ईमान से कहता हूं, मैं आपके साथ मुतफिक हूं, आज मैं आपके बच्चों को ब्लेस करना चाहूंगा, और वो एक वक्त आएगा लोग कहेंगे ये रास्तबाज दौलतमंद है। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये होगा, मेरा ईमान है ये होगा। अगर आप नहीं कर सके तो आपके बच्चों को एक वक्त आएगा, लोग कहेंगे ये रास्तबाज दौलतमंद है, दौलतमंद शख्स। लोग कहते हैं आज भी बहुत से लोगों को ये बड़ा दौलतमंद, बहुत रिच है, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ ये ना कहेंगे बहुत दौलतमंद है, बहुत रिच है, वो कहें ये रास्तबाज दौलतमंद है।
کیونکہ یہ یسوع کے وسیلہ سے ہوا ہے. یسوع کی غریبی نے اس کو دولت مند بنا دیا ہے. یسوع کے فضل نے اس کو دولت مند بنا دیا ہے. یسوع کی برکت نے اس کو دولت مند بنا دیا ہے. یسوع کے کلام نے اس کو دولت مند بنا دیا ہے. آمین. تو ہم دولت مند بنے کیسے؟ ہم راست باز کر ہوں گے تب دولت مند بنے. اور راست باز کیسے بنے؟ ہم یسوع کے کلام پر عمل کریں, یسوع کی باتوں پر عمل کریں, یسوع کو اپنی زندگی میں لیں. تو کیا ہم دولت تلاش کرنے کے لیے نکل آئے؟ ایسا نہیں. آئیں ہم خدا یسوع مسیح کی تعلیمات میں سے دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم دولت مند ہو جائیں. میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل کو کھولیں, کلام مقدس میں سے متی کی انجیل کھولیں میرے ساتھ, اس کا 6واں باب اور اس کی 19 آیت. کتنے لوگ ہیں جو بالکل الرٹ بیٹھے ہیں کیونکہ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد میں نے آپ کو بلیس کیا. خدا نے کہا کہ ان کو راست باز دولت مند ہونے کا ٹائٹل امپارٹ کرو, اور جو ایمان سے راست باز دولت مند ہونے کا ٹائٹل رہے گا وہ برکت پائے گا. ٹائٹلز ہوتے ہیں, جیسے ہمارے بھائی قدوس کے پاس پاسٹر کا ٹائٹل, آپ کے پاس بھی مختلف ٹائٹلز ہیں. آپ جابس جب کرتے ہیں وہاں ٹائٹل ملتے ہیں, کسی کو مزدور کا, کسی کو مینیجر کا, کسی کو سپروائزر کا, کسی کو ڈائریکٹر کا, کسی کو مالک کا. آپ مالک بننا چاہتے ہیں, جائیداد کے مالک, چیزوں کے مالک, کیونکہ خدا یسوع آپ کو دینا چاہتا ہے. اور میں آپ کو بلیس کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ ریڈی ہو جائیں اور بڑے غور سے یہ کلام کا حصہ سننا ہے آپ نے. تو میرے ساتھ نکالیں متی 6 باب 19 آیت. کتنے لوگ ہیں جو آج کلام کو غور سے سن رہے ہیں؟ غور سے کہہ رہے کہ میں نے کلام کو لینا ہے, مجھے کچھ چاہیے. اور جس کو ایک لفظ کلام کا, ایک آیت کلام کی, ایک حوالہ کلام کا مل جاتا ہے, اس کا بن جاتا ہے, وہ زمین پر مالا مال ہو جاتا ہے. آمین. تو سنیں متی 6 باب, خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ, اس کی تعلیمات. متی 6 باب اور اس کی 19 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, اور آپ نے اس کو بڑے غور سے, بڑے دھیان سے سننا ہے, کیونکہ اس میں خدا یسوع مسیح کی واضح تعلیم دولت کے بارے میں. واضح, کوئی وہاں خدا یسوع مسیح نے یہاں نہیں رکھا, واضح تعلیم دی اور کھل کر تعلیم دی ہے. ہر چیز کو خدا یسوع مسیح نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور یہ حوالہ جو ہے یہ دولت کے بارے میں. بہت کم پریچر دولت پر بولتے ہیں. وہ اس لیے کام بولتے ہیں کہ لوگ پھر ان پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ شخص جو ہے یہ دولت کی بات کرتا رہتا ہے, یہ دہیتی کی بات کرتا رہتا ہے, یہ نذرانوں کی بات کرتا رہتا ہے. یہ شخص جو ہے یہ شاید خوشحالی کی پریچنگ کرتا رہتا ہے, یہ نجات کی پریچنگ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں آج راست باز دولت مندوں کی ضرورت ہے, جو بہتوں کا بازو بن جائے, جو کنجوس نہ ہو, جو لالچی نہ ہو, جو دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والے ہیں. راست باز دولت مند. آمین. آئے ہم متی کی اس کا 6واں باب اور اس کی 19 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور کلام کا ایک ایک لفظ, ایک ایک آیت بڑی قیمتی ہے. آج ریسیو کیجئے گا, جو ریسیو کرے گا میں اس کو بلیس کرنے جا رہا ہوں, اور میرا ایمان ہے جو کلام کو ریسیو کرے گا اس کو بلیسنگ امپارٹ ہوگی. اور ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس کلیسیا میں, بہت سے ایمانداروں میں یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کلام سنا, کیسے قبول کیا تھا. اس لیے آج دیکھیں اتنے سالوں کے بعد ہم راست باز دولت مند ہیں. آمین. ہماری نسلیں راست باز دولت مند ہیں. پریز گاڈ. ہاللیلویا. متی 6 باب اور اس کی 19 آیت سے لکھا ہے, اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے, اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں, بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ, اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. بدن کا چراغ آنکھ ہے, پس اگر تیری آنکھ درست ہو
تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آمین۔ خدا اسی کی بات سے تھا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کامل کا دو تم کو کیوں نہ پہنائے گا۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ آمین آمین۔ پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ آمین۔ راست بازی کی تلاش، راست باز دولت مند بنو، راست بازی کی تلاش پہلے کرو، پہلے راست باز بنو، پہلے نجات پاؤ، پہلے روح سے دھلو، پہلے کلیسیا کا حصہ بنو، پہلے اس کی حمد کرو، کیونکہ حمد کرنا راست بازوں کو سکھاتا ہے۔ تین باتیں آپ نے یاد رکھنی اور ان کو کبھی نہیں بھولنا۔ Wealth is spiritual matter۔ دولت جو ہے یہ روحانی معاملہ ہے، spiritual matter ہے۔ کلام ہمیں یہ کہتا ہے۔ کیوں یہ spiritual ہے؟ خدا یسوع نے کہا اپنا مال کہاں جمع کرو؟ ہر وہ چیز جو آسمان سے ریلیٹڈ ہے، آج میں آپ کو بتاؤں، وہ اسپرچل ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمان سے، پاسٹر صاحب، ہر چیز جس کا تعلق کس سے ہے وہ کیا ہے؟ ویلتھ از اسپرچل میٹر۔ شیطان آپ کو بہکاتا ہے، وہ آپ کو ڈراتا ہے۔ دولت جو ہے یہ روحانی معاملہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں دولت آتی ہے، یہ روحانی معاملہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو تار بھی سکتے ہیں، ڈبو بھی سکتے ہیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں۔ جب آپ کے ہاتھ میں دولت آتی ہے، اٹس اسپرچل میٹر۔ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، بٹ دس از اسپرچل میٹر۔ اگر اسے آپ آسمان سے جوڑ دیں گے تو یہ کیا بن جائے گی؟ کیا بن جائے گی؟ بابر۔ لیکن اگر اسے شیطان سے جوڑ دیں گے پھر بھی یہ روحانی معاملہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، شیطان کا تعلق بھی روحانیت سے ہے اور خدا کا تعلق بھی کس سے ہے؟
Wealth is a spiritual matter. بچوں آپ نے یہ بولنا ہے، یہ روحانی معاملہ ہے. جب بھی آپ کے ہاتھ میں دولت آتی ہے یہ روحانی معاملہ بن ہے، اور یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اپنا مال کہاں جمع کر رہے ہیں. یسوع نے تعلیم واضح دی، اس نے کیا کہا ہے کہاں جمع کرنا ہے مال. اپنے واسطے زمین پر مال جمع. غور سے سنیں، جب آپ زمین پر مال جمع کریں گے تو 3 بڑے افیکٹس آئیں گے. کیڑا لگے گا، آگے کیا لکھا ہے، زنگ لگے گا، اور تیسری بات اس سے بھی خطرناک وہ کیا ہے، چور آپ کے روپے پیسے کو جو آپ نے جمع کیا ہے اس کو چرائے گا. کیونکہ ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابلیس چور ہے. ابلیس کون ہے جی؟ وہ آئے گا پھر چرانے کے لیے، چرا کے لے جائے گا پیسے. اس لیے مال زمین پر جمع نہیں کرنا. یسوع نے جمع کرنے کے بارے میں کہا ہے، یہ نہیں کہا انویسٹ نہیں کرنا. غور سے سنیں، یہ بڑی پیر کی بات ہے. یسوع نے یہاں یہ نہیں کہا کہ مال اکٹھا نہیں کرنا اور اسے انویسٹ نہیں کرنا اور اسے بڑھانا نہیں، یہ نہیں کہا. اس نے کہا جمع نہیں کرنا. مطلب کیا ہے؟ 3 چیزیں بتا رہی ہیں کہ شاید روپیہ پیسہ لے کر کہیں رکھ دیا ہوا ہے، ایسے پڑا ہوا نہ بڑھ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے، یاد ہے ایک شخص نے جب ایک اشرفی ملی تھی اس نے کیا کیا تھا بلا دبا دی، جمع کر دی، اس نے جمع کر دی. جب مال لگائے گا تو اس کو دے دے. خداوند یسوع مسیح آپ کو بزنس سکھا رہے ہیں. جس کو اس نے 5 دیے اس نے کتنے بنائے؟ 10. جس کو 2 دیے اس نے کتنے بنائے؟ اور جس کو 1 دیا اس نے کتنے بنائے؟ تو جو 1 تھا جس کے پاس اس سے لے کر کس کو دیا؟ کسی کو یاد ہے کس کو دیا؟ 10 والے کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا یہ بیسٹ مینیجر ہے، یہ اس روپے کو بھی کیا کرے گا، بہت بڑھا دے. آمین. یسوع کی تعلیم ہے، اس لیے وہ آپ کو دولت دینا چاہتا ہے. جو بھی آپ کے پاس آئے آپ نے دہلی کی. آسمان پر جمع کیسے ہوتا ہے مال؟ دہلی کی. سب سے پہلے پاسٹر صاحب کے پاس دہلی، کیونکہ پوری دہلی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. یاد رکھیں دہلی کی صرف خدا کے گھر کے لیے ہے، باہر کے لیے نہیں ہے. غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو آپ روپیہ پیسہ دیتے ہیں، وہ آپ کی مدد ہے. آپ نے اپنی پوری دہلی کی ذخیرہ خانہ میں لانی ہے خدا کے گھر میں. وہاں سے اگر بیواؤں یتیموں کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ نے پوری دہلی کی کہاں لانی ہے؟ ذخیرہ. اسی سے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں اسپرچل میٹر کیا کھولے گا؟ کہاں مال جمع کرانا ہے؟ جہاں مال جمع کرانا ہوگا وہیں سے آئے گا پیسہ. کہاں سے آئے گا؟ مال کہاں جمع کرا رہے ہیں؟ ویری گڈ بھائی، تو دوسرے لیے زوردار تالیاں. جس بینک میں جمع کرائیں گے اسی سے بھی کروا سکتے ہیں. آپ کروائیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں روپیہ پیسہ جمع، اور ایچ پی ایل سے جا کے کہیں ہمیں میرا روپیہ اکاؤنٹ نمبر بتاؤ. اکاؤنٹ نمبر کہیں گے کہ نہیں بھائی؟ ایک دوسرے لیے پھر تالیاں جائے. بڑی اچھی بات. جس بینک میں جمع کرائیں گے وہاں سے آسمان کے دریچے کھلیں گے، اور آسمان کے دریچے کھول کر وہ کیا دے گا؟ برکت دے گا. وہ آسمان میں جب جمع کرائیں گے وہ انویسٹمنٹ ہوگی، ملٹی پلائی ہوگا، اتنا ہی نہیں ملے گا، آسمان کے دریچے کھلیں گے. یہ اسپرچل میٹر ہے. آمین. دوسری بات سنیں، ویلتھ از گڈ. ویلتھ از گڈ. دولت اچھی ہے. کئی لوگوں نے یہ سکھایا دولت بڑی بری. میں سکھاتا ہوں دولت اچھی. دولت کیا ہے؟ اچھی. کیوں اچھی؟ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو تم کو یہ سب چیزیں. تو اگر اچھی نہ ہوتی تو خدا یسوع کہتا کہ یہ سب چیزیں مجھے مفت لا کے ذرا دکھاؤ کوئی چیز باہر سے. دکاندار کے پاس جاؤ، اسے کہو ذرا مجھے ایک پنکھا دینا ذرا. سب چیزیں کہا ہے نا یسوع نے، لا کے دکھاؤ. دے گا وہ کیا مانگے گا؟ جب یسوع نے کہا سب چیزیں مل جائیں گی، اس کا مطلب ہے یہ اچھی چیز ہے، دولت اچھی ہے. آج آپ بچوں سنو، دولت بری ہے کہ اچھی؟ جب آپ کہیں اچھی ہے تو آپ کو اچھی چیزیں چاہیے کہ بری؟
اچھی چاہیے، ہمیں دولت چاہیے بھائی، اچھی ہے، ہمیں بری کوئی چیز نہیں چاہیے. ہمیں کون سی چیز چاہیے؟ اچھی چیز چاہیے. Wealth is a spiritual, wealth is good. یسوع نے کہا، یسوع ہمیں اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے کہ بری؟ تو کہنے ہم نے کلیم کرنا ہے، کلام کرنا ہے، خدا یسوع مجھے اچھی چیز چاہیے، دولت بڑی اچھی چیز ہے، مجھے چاہیے، مجھے اچھی چیزیں چاہیے، اچھی چاہیے نا. تو دولت جب آئے گی آپ چیزیں خریدیں گے، اچھی کھانے کی چیزیں خریدیں گے، بچوں کے لیے کپڑے. خدا یسوع نے یہ نہیں کہا کہ کپڑے کے پیچھے بھاگنا ہے، دولت کے پیچھے بھاگنا ہے، نہیں. راس بازی اور کیا تلاش کرنی ہے؟ بادشاہ. اور آخری بات، پہلی بات میں نے کیا سکھائی ہے؟ ویلتھ از اسپرچل. دولت کیا ہے؟ روحانی. لوگ سکتے یہ جسمانی باتیں ہیں، پاسٹر صاحب جسمانی تعلیم دے رہے ہیں، جو پیسے کی بڑی گل کرتے ہیں. شیطان تے لگ جاتی یاد چرچ کہ جدوں پاسٹر نے گل کرنی پیسے دی انہوں کو لگنی یاد. اور نہ صرف چرچ کے اندر لگنی، باہر بڑے بڑے خادم پڑھے وہ کہ یہ خوشحالی کی تعلیم دے رہا ہے پاسٹر، یہ نجات ہی نہیں دے رہے، یہ شفا کی گل نہیں کرنا پہ جس سے شافی آیا. ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ویلتھ از اسپرچل میٹر. ویلتھ از اسپرچل میٹر. اور جب ہم اسپرچل میٹر کی بات کریں گے شیطان کو آگ لگ جائے گا. ایسے بیٹھے میں آگ لگ گئے، کہنا دہج کی پوری لے آؤ، ادھی کیوں لے کے انہوں نے کہنا پادری دہج کیا مانگتا ہے؟ یہ پادری ٹھیک یہ ہدیاں سرانے کی گل کر دو، یہ پلاٹ بیچے یہ پیسے دے دہج کی کیوں نہیں دیتی؟ یہ پادری سارے پیسے کا بھی حساب رکھو، یہ بزنس بڑا ہو گیا. پاسٹر صاحب کو نہ بتانا کہ اس دفعہ ہمارا 1 لاکھ پروفٹ ہوا ہے. پاسٹر صاحب نے کتنے دس دے انہوں پتہ لگ جانا چاہیے دہج کی کٹ. اور یہ بھی نہ کرے ہو کہ 10 لاکھ آیا تو 10,000 پاسٹر کو دے دو، انہوں پتہ لگ جانا یہ کوئی لاکھ آیا. پیسے کی نہ بات کریں گے چرچ میں، نہ پیسے. ویلتھ از اسپرچل میٹر. بچوں آپ دہیج دیں گے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ راست باز دولت مند ہو گے. آپ دولت مند نہیں، راست باز دولت مند ہو گے. دوسری بات کیا ہے؟ ویلتھ از گڈ. ویلتھ اچھی ہے، بری نہیں ہے. یسوع نے کہا یہ سب چیزیں تم کو ملیں گی، میں دوں. پہلے کیا تلاش کرنا ہے؟ اس کی بادشاہی اور راست باز. اور آخری بات میں کرنے لگا، آخری بات بڑی امپورٹنٹ، اس پہ تو شیطان کو آگ ہی لگ جاتی. Wealth is kingdom matter. جو دولت ہے، خزانے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یہ بادشاہی کا معاملہ ہے. کوئی ایسی بادشاہی مجھے بتائیں جس میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات چیزیں نہ ہوں. اور یسوع کی تعلیمات کے اندر ہی سب کچھ چھپا ہوا ہے. اس نے کس کی مثال دی ہے؟ جو سب سے امیر بادشاہ تھا، سب سے حکیم بادشاہ تھا، سب سے معتبر بادشاہ، جو آج تک داؤد سے بھی بڑا بادشاہ ہوا ہے نا. میں اسے داؤد سے بھی بڑا کہوں گا، داؤد کا بیٹا تھا. اس کی شان و شوکت سب سے زیادہ بیان کی گئی. سبا کی ملکہ بھی دیکھنے آئی. سبا کی ملکہ نے جب اس کی شان و شوکت اور اس کی بادشاہ دیکھی تو اس نے کہا مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا. مجھے تو تیری شان و شوکت، دولت، حکمت، دانائی جو تیرے محل میں آتے ہی تیرے جو وزیر مشیر اور لوگ ہیں ان کی ترتیب میں نے دیکھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، لائف کا سٹائل میں نے دیکھا، میں تو آدھا بھی نہیں سنا. آمین. لیکن یسوع کیا کہتا ہے؟ غور سے سن. اٹس کنگڈم میٹر. یاد رکھیں پہلے بادشاہی تلاش کرنی ہے. ملتی کیسے ہے؟ یسوع بتاتا ہے. 6 باب کی 29 آیت واضح طور پر بتاتی ہے. بلکہ میں 28 سے پڑھوں گا. لکھا ہے اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں. وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی اب باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس. جو نیچرل، جو خدا نے بنایا ہے، جو خدا اس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. تو خداوند یسوع کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ خداوند یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہی ملے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک پوشاک پہلے پہنو.
और वो कौन सी पोशाक है? रासबाजी। अपने जामे धो, बर्रे के लहू से धो लो, फिर उस पोशाक को पहनो, और वो पोशाक जो यीशु देगा, वो पोशाक और पोशाक के लिए क्यों फिक्रमंद होते हैं? जंगली सोसम के दरख्तों को गौर से देखो, गौर से देखो, वो उनकी पोशाक देखो, और यीशु कह रहा है जो पोशाक मैं देने लगा हूं वो रासबाजी की पोशाक है। आमीन। और जब आप रासबाजी की पोशाक पहनेंगे, आप कलीसिया बन जाएंगे, आप ईमानदार बन जाएंगे। और आखिरी बात खुदा यीशु मसीह ने लूका की इंजील में कहा, ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि मेरे बाप को पसंद आया कि तुमको बादशाही दे। आए जोरदार तालियां यीशु के लिए। छोटे गल्ले मैं दूसरों आज बताने जा रहा हूं, ये छोटा है, लेकिन मेरे बाप को पसंद आया है कि इस चर्च को, इस कलीसिया को, इस कॉलोनी में, इस बदोगली में और इसके गिरदोनुमा में बादशाही दे। ईमान से रिसीव करें। आमीन। बोलो खुदा यीशु मसीह की, खुदा यीशु मसीह की, खुदा यीशु मसीह की। वेल्थ इज अ किंगडम मैटर। वेल्थ कौन सा मामला है? बादशाही हमारे पास है कि शैतान के पास? यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, और वही इख्तियार वो आपको देता है। जो इस इम्पार्टेशन लेना चाहते हैं कि वेल्थ इज अ स्पिरिचुअल मैटर, वेल्थ इज अ गुड्स, वेल्थ इज अ किंगडम मैटर, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। मैं उनके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सब खड़े ना हो जो लेना चाहते हैं, जो रासबाज दौलतमंद बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं रासबाज दौलतमंद की बरकत को इम्पार्ट करने आया हूं। खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है कि बदोगली में रासबाज दौलतमंद खड़े करो, कदूस जैसे खादम खड़े करो, और ऐसी टीम बनाओ यहाँ पर जो रासबाज दौलतमंद हो, जो रासबाज दौलतमंद हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दौलत जो है ये स्पिरिचुअल मामला है। मैं आपको बता रहा हूँ, वेल्थ इज द गुड्स। कुछ जो आपको बुरा कह रहे नहीं, ये आपसे कह वेल्थ इज द गुड्स, ये अच्छी है, मुझे चाहिए, अच्छी चीजें मुझे चाहिए। हालेलुया। वेल्थ इज अ किंगडम मैटर, ये बादशाही का मामला है। मैं बादशाही करूंगा, दौलत जब आपके पास होगी तो आप बदोगली में बादशाही करेंगे। हालेलुया। आप उन जागीरदारों पर बादशाही करेंगे। हालेलुया। उन जिम्मेदारों पर बादशाही करेंगे, उन चौधरियों पर बादशाही करेंगे। हालेलुया। अब ये नहीं चाहता, वो आपको कमी कमीन बना लेते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, आपको कमी कमीन बना लेते हैं। हमने नहीं बनना कमी कमीन, हमने नहीं बनना कमी कमीन। हमें दौलत चाहिए, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें जमीनें चाहिए, हमें चर्च चाहिए, हमें खुदा का घर चाहिए। हालेलुया। हमें चाहिए, हम मांगेंगे, हम उसके घर में आएंगे, हम ये सब करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जब कमी कमीन नहीं बनना चाहते, कहते हैं ऐसी कमी कमीन ठीक किया, सालवा तो रोटी रटी लग जाती। नहीं, हमने खुदा से कहना है, खुदावन तू बादशाह है और तेरे खजाने हमारे लिए हैं, तेरा आसमान अच्छा खजाना हमारे लिए खुला रहे। हालेलुया। जितने लोग रासबाज दौलतमंद का टाइटल देना चाहते हैं, मेरी तरफ देखे उस साथ, अपनी आंखें खोले, मेरी तरफ देखे साथ, और मेरा ये दाएं हाथ देखे, ये ब्लेसिंग का हाथ है। ये खुदावन इस हाथ में से ब्लेसिंग रिलीज करेगा। आपने अपना दायां हाथ ऐसे खड़ा करना है, दायां हाथ, दायां पांव से राइट, ये वाला हाथ खड़ा करना है, क्योंकि मैं ब्लेसिंग में पार्ट करने जा रहा हूँ इस कलीसिया में। सब दाएं हाथ अपना खड़ा, और अब अपनी आंखें बंद करें, मैं एक दुआ करने जा रहा हूँ, और आपने ईमान से रिसीव करना है। और जब दुआ खत्म होगा, आपने बुलंद आवाज से आमीन कहना। जब मैं यीशु के नाम से कहूँ तो आपने बुलंद आवाज से आमीन कहना, और मैं जान जाऊंगा कि ब्लेसिंग आप पर चली गई है और ये ब्लेसिंग में पार्ट हो। अपनी आंखें बंद कर, अपनी आंखें बंद कर, और मैं कदूस से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो ये अंतरा गा सकते हैं, बरकत दे यीशु बरकत दे। अगर इब्राहिम गा सकता है तो वो आगे आ जाए। ये एक अंतरा फैसला गाएं, और आपने अपनी आंखें बंद रखी, और बरकत नाज़िल होगी। और कलाम में लिखा है, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है, और वो उसके साथ दुख नहीं लगाता। बरकत दे यीशु, बरकत दे। हालेलुया। यीशु से राब्ता करें, कनेक्शन बनाएं, यीशु के साथ बनाएं। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे,
برکتے یسو برکتے برکتے یسو تو زور ہمارا ہے فتح کا نعرہ ہے تو زور ہمارا ہے فتح کا نعرہ ہے تیرے در پہ آئے ہیں امیدیں لائے ہیں تیرے در پہ آئے ہیں امیدیں لائے ہیں ہم سب پہ کرم کر دے برکتے یسو برکتے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی کلام میں خداوند یسوع میں تیرے نام سے ان سب کے لیے راز باز دولت مند کا ٹائٹل مانگتا ہوں یہ راز باز دولت مند بخش یہ اپنا مال آسمان پر جمع کرے ان کے لیے آسمان کے دریچے کھولے اور ان کی ساری ضرورتیں پوری تو انہیں برکت دے تو انہیں برکت دے خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں بتاتا خداوند تو انہیں برکت دے تو انہیں بلیس کر تو انہیں بلیس کر تو انہیں بلیس کر یسوع نے اپنے لوگ سے دعا دے تاکہ یہ راز باز ہو اور راز باز دولت مند بنے میں ان کو بلیس کرتا ہوں ریکا دبا سیریا دبا سنگرنا را دبا سیریا دبا سنگرنا میرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے اس کلیسیا کے لیے کھل چکا ہے ریکا دبا سورا دبا سنگرنا جب جب اس مذہب پر پرستش ہوگی کلام بانٹا جائے گا قبول کیا جائے گا یہ بڑھتے جائیں گے ترقی پائیں گے فضل کرے گا روبو سبا سنگرنا ریجے بکا سبا بکا سبا میں تمہاری طاقت ٹڈی کو ڈانٹ دوں گا وہ تمہارا نقصان نہ کرے اور تمہارے پھال کچے نہ چڑھے بلکہ پکے ملے تم دل دشا مملکت ٹھہرو گے اور قومیں تمہاری تعریف کریں گے خدا تیرا شکر یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین سب کہے آمین خدا یسوع مسیح کی خدا یسوع مسیح کی خدا یسوع مسیح کی
Hallelujah. Praise God.